यस्ताज़िनूनका उलाइका الذین युमिनून बिल्लाहि व रसूलिही। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा जो इजाजत देते हैं आपसे यही वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। फ़इज़्ताज़नू का लिबास शान, तो जब वो इजाजत दें आपसे अपने किसी काम के लिए, फ़ाज़न लिमन शिअत मिनहुम, तो आप इजाजत दें जिसे आप चाहें उनमें से। वस्तग़फिर लहुमुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और बख्शिश मांगिए उनके लिए अल्लाह से, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला हमेशा रहम फरमाने वाला है। ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बाज़िकुम बाज़न, और ना बना लो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलावे को आपस में जैसे कि बुलावा होता है तुम में से किसी का किसी के लिए। ये सब्जेक्ट जो है ये हमने आगे जाके सूरत हुजरात में तफसील के साथ पढ़ेंगे। कुरान मजीद में ये बहुत वाज़ेह तौर पर क्या बताया गया है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और अगर उस अदब एहतराम में जरा सी भी कमी पेशी हुई तो खुदा न खास्ता तमाम के तमाम अमाल जो है वो ज़ाया हो सकती है। ये मजमून सूरत हुजरात में जाके ज्यादा खुलेगा। कद यालमुल्लाहुल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, यकीनन जानते हैं अल्लाह उन लोगों को जो खिसक जाते हैं तुम्हें से एक दूसरे की आड़ लेके। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, बस चाहिए कि डरें वो लोग जो खिलाफ करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, हुक्म के। अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, के आ पड़े उन पर कोई फितना या आ पड़े उन पर कोई दर्दनाक अजाब। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ी, सुन लो बेशक अल्लाह ही का जो कुछ आसमान और जमीन में है। कद यालमु मा अंतुम अलैहि, वो यकीनन जानता उस हाल को तुम हो जिस पे। व यौम युरजऊन इलैहि फयुनब्बिहुम बिमा अमिलू, और जिस रोज वो लौटाए जाएंगे अल्लाह की तरफ तो बता देगा उन्हें जो कुछ उन्होंने किया। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सूरत थी सूरह नूर, ये मुकम्मल हो चुकी है। अब ये जो अगली सूरत है ये है सूरह फुरकान, और यहाँ से सूरह फुरकान से हमारा मक्की और मदनी सूरतों का अगला ग्रुप यानी ग्रुप नंबर 4 शुरू हो जाता है। सूरह फुरकान में 6 रुकू और 77 आयात हैं। जो मक्की और मदनी सूरतों का ग्रुप नंबर 4 है, ये सूरत फुरकान से लेके सूरह अहजाब तक चलता है। इसमें टोटल 9 सूरतें हैं। 8 मक्की सूरतें हैं जबकि 9वीं सूरत अहजाब मदनी सूरत है। सूरत अहजाब मुनफरिद सूरत है और उसका जोड़ा सूरत नूर बनता है। ये जो भी हमने तिलावत की है ये इसका जोड़ा ये बनता है। जबकि जो बाकी 8 सूरतें हैं ये चार चार के दो सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो सूरत फुरकान, सूरत शोरा, सूरत नमल और सूरत कसस एक ग्रुप बन जाता है, और बाकी 4 सूरतें जो दूसरा ग्रुप बन जाती हैं। जो सूरत फुरकान है इसका आगाज एक यूनिक तरीके से होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि या तवा सीन मीम से शुरू होने वाली सूरतें आती हैं। फुरकान का मतलब होता है हक और बातिल में फर्क कर देने वाली। इसमें टोटल 6 रुकू है। पहले रुकू में कुरान मजीद को फैसले की किताब कहा गया, मुशरिकीन की जन्नत मज़कूर है, फिर मुनकरीन नबूवत के शुबात और मुनकरीन के अंधी गुमराही का जिक्र है। इसके बाद रुकू नंबर 2 में मुनकरीन का अंजाम बद बयान किया गया, मोमिनीन के ऊपर इनामात बयान किए गए, क़यामत के रोज मुशरिकों की रुसवाई और बास का बास के बायस आजमाइश होना मज़कूर है। रुकू नंबर 3 में कुफार के अमाल की हकीकत और रहमान की बादशाही का बयान है, जबकि मुनकरीन की तरफ से अंबिया की अदावत और कुरान के बारे में उनकी शुबात का जिक्र है। रुकू नंबर 4 में अक़वाम साबका के वाक़यात और मुनकिरीन नबूवत का चौपाने से बदतर होना मज़कूर है। अल्लाह तबारक व तआला के अजीम इनामात वाली की मन्नत तकसीम हज़ूर अकरम की शान का जिक्र किया गया है, और साथ ही अजायबात कुदरत मोमिन के साथ जहन्नम की वादी का भी जिक्र है। सूरत अल फुरकान एक छोटी सी सूरत है, छोटी छोटी आयत के ऊपर बहुत तेज स्टेपों वाली सूरत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने नाजिल किया हक व बातिल में फैसला करने वाले कुरान अपने बंदे पर, ताकि वो हो जाएं तमाम जहानों वालों के लिए खबरदार करने वाले। यहाँ पे नोट कर लीजिए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी बुलंद आला मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने बयान करना होता है तो उनको अब्दिही अपना बंदा कहते हैं। आपको याद होगा सूरह इसरा में हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा था, सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही,
پھر ہم نے سورۃ الکہف میں یہی اب ایکسپریشن پڑھا تھا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، اور اب یہاں پہ ہم دوبارہ پڑھیں نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وہ ذات جس کے لیے بادشاہی ہے، جس کے لیے بادشاہی تمام آسمان اور زمین کی، اور جس نے نہیں بنایا کسی کو بیٹا اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو پھر طے کر دی اس کی تقدیر. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اور انہوں نے بنا لی اللہ کے سوا دوسرے معبود جو نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں اپنے بارے میں نقصان کو، نہ ہی نفع کا، اور نہ اختیار رکھتے ہیں مرنے کا، نہ زندہ رہنے کا، نہ دوبارہ جی اٹھنے کا. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وآنه عليه قوم آخرون، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یہ نہیں ہے مگر جھوٹ جو انہوں نے گھڑ لیا ہے اور مدد کی ہے ان کی اس پر ایک دوسری قوم نے. فقط جاؤ ظلم و زورا، بس وہ تو اتر آئے ہیں ظلم اور جھوٹ پہ. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها، اور انہوں نے کہا یہ کہانیاں پہلے لوگوں کی لکھوا لی انہوں نے انہیں. وهي تملا علیہ بکرۃ واصیلا، بس یہ پڑھ کے سنائی جاتی انہیں صبح اور شام. اب یہ تمام اعتراضات، شبہات اور الزامات ہیں جو کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام الہی کے متعلق لگاتے تھے. کل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، جواب دیا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے نازل کیا ہے یہ کلام اس اللہ نے جو جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے تمام راز. انہ کان غفور رحیما، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وقالوا مالی حاضر رسول یاکل الطعام، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے اس رسول کو، یہ تو کھاتے ہیں کھانا. یعنی ان کے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، یہ تو انسانوں کے ہیں. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں. لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، کیوں نہ نازل کیا گیا ان کی طرف کوئی فرشتہ پھر وہ ہوتا ان کے ساتھ خبردار کرنے والا. او یلقا الیہ کنز، یا کیوں نہ اتارا گیا ان کی طرف کوئی خزانہ. او تکون له جنت یاکل منها، یا کیوں نہ ہو ان کے لیے کوئی باغ کہ وہ کھاتے اس میں سے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجل مسورا، اور کہا ظالموں نے تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کر دیا گیا ہے. انظر کیف ضرب لك الامثال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس طرح بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں. فضلوا، پس وہ بھٹک چکے. فلا يستطيعون سبیلا، سو وہ نہیں پا سکتے سیدھا راستہ. اب یہ دیکھیں یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و کلام الہی پہ جو 5 اعتراضات کیے گئے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے، ان کو بیان کیا گیا. اور یہ وہی اعتراضات ہیں جو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کی قوم اپنے اپنے وقت کے رسولوں کے متعلق کیے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا جو کفار ہوتے ہیں ان کا جو اعتراضات اور شبہات ہوتے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیر من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو بنا دے آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر اس سے ایسے باغ بہ رہی ہوں جن کے نیچے سے نہریں، اور بنا دے آپ کے لیے محلات. بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے قیامت کو. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے اس کے لیے جس نے جھٹلایا قیامت کو بھڑکتی ہوئی آگ. اذا رأت من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم کی آگ دیکھے گی جہنمیوں کو دور کی جگہ سے تو وہ سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چلانا. یعنی جہنم کی آگ جو شور کر رہی ہوگی. سورۃ الملک میں جا کے بھی ہم انشاءاللہ تعالی یہ ایکسپریشن دیکھیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں ایک تنگ جگہ پہ جکڑے ہوئے زنجیروں میں وہ پکاریں گے وہاں موت کو. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، کہا جائے گا مت پکارو آج ایک موت کو بلکہ پکارو بہت سی موتوں کو. قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون، وعد المتقون، کہا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کیا یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے. کان لہم جزاء و مسیرا، ان کے لیے بدلہ ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے. لہم فیہا ما یشاءون خالدین، ان کے لیے جنت میں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. کان علی ربک وعد مسئولا، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے مانگا ہوا وعدہ. وَيَوْمَ يَحْشُرُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس روز اللہ جمع کرے گا انہیں اور ان کو بھی جن کے یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، پھر پوچھے گا معبودوں سے
کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو؟ یا وہ خود ہی بھٹک گئے تھے سیدھے راستے سے؟ قولوا سبحانکا، وہ کہیں گے اے اللہ پاک ہے تو۔ اب یہ ذرا دیکھیے، اس دنیا میں لوگ جو ہیں ولیوں کو پکارتے ہیں، نبیوں کو پکارتے ہیں، کسی نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا، کسی نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا، کسی نے دادا گنج بخش کو اپنا مسیحا بنا لیا، کسی نے کہا کہ فلاں جو ہے وہ میری داد رسی کرے گا، بلا بلا بلا۔ قیامت کے دن جب اللہ ان سے پوچھے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ پاک ہے تو نہیں زیب دیتا تھا ہمیں ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بنائے تیرے سوا اوروں کو دوست، ولکن متعتهم وآباءهم، اور لیکن تو نے ساز و سامان دیا انہیں ان کے بعد دادا کو، حتی نسوا ذکر، یہاں تک کہ وہ بھول گئے تیری یاد کو، وکانوا قوما بورا، اور وہ تھے تباہ ہونے والے لوگ، فقط کذبوکم بما تقولون، اے مشرکو پس تمہارے معبودوں نے جھٹلا دیا تمہیں اس بات میں جو تم کہہ رہے تھے، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو تم نہیں طاقت رکھتے عذاب کو ہٹانے کی، نہ ہی مدد حاصل کرنے کی، ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا، اور جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے ہم چکھائیں گے اسے بڑا عذاب۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق، اب جنہوں نے اعتراضات کیے تھے ان کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر بلا شبہ وہ یقیناً کھاتے تھے کھانا اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے آزمایا ہے تم میں سے کچھ کو دوسروں کے لیے آزمائے، اتصبرون، تو کیا تم صبر کرو گے، وکان ربک بصیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا، اور کہا انہوں نے جو امید نہیں رکھتے ہمارے سامنے حاضری کی، کیوں نہ نازل ہوئے ہم پہ فرشتے کہ ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو، لقد استكبروا في انفسهم، انہوں نے تکبر کیا اپنے جیوں میں، وہ اتوا عتوا کبیرا، اور انہوں نے سرکشی کی ہے بہت بڑی سرکشی، یوم يرون الملائکۃ، جس روز وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یوم للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا، کوئی خوشخبری نہ ہوگی اس روز مجرموں کے لیے، اور وہ کہیں گے ہے کوئی آڑ جس کی پناہ لی جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور ہم بڑھیں گے اس کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا کوئی عمل، پھر کر دیں گے اسے اڑتا ہوا غبار۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، جنت والوں کا اس روز بہترین ٹھکانہ ہوگا، بہت عمدہ آرام گاہ ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور جس روز آسمان پھٹ جائے گا بادل کے ساتھ، اور نازل کیے جائیں گے فرشتے لگاتار۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور بادشاہی اس روز ہوگی حقیقی صرف رحمان کے لیے، اور ہوگا وہ دن کافروں پہ بہت مشکل۔ وہ یوم یعود الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور اس روز چبائے گا ظالم اپنا ہاتھ، وہ کہے گا اے کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ، ہائے میری بربادی، کاش میں نے نہ بنایا ہوتا فلاں کو دلی دوست، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، یقینا اسی نے بھیکا دیا مجھے نصیحت سے اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آئی، اور ہے شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا۔ وقال الرسول، اب یہ بڑی تھی اللہ کے رسول کا ایک شکوہ آ رہا ہے جو بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور شکوہ کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب، بے شک میری قوم نے کر دیا تھا اس قرآن کو نظر انداز کیا ہوا، مہجور ابینڈن کر دیا تھا قرآن کو، پڑھتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے، تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح سے ہم نے بنا دیا نبی کے لیے دشمن مجرموں سے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اے نبی کافی آپ سے کا رب ہدایت دینے والا اور مدد دینے والا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اب ایک اور اعتراض جو مشرکین کی طرف سے کیا گیا کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا جیسے تورات نازل ہوگی، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیات تر آیات کی صورت میں کیوں آ رہا ہے؟ وہ اعتراض اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں نازل کر دیا کہ ان پہ قرآن ایک ہی بار، کذالک، یہ ایسا اس لیے ہوا لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تقویت دیں اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اور وہ نہیں لائیں گے آپ کے سامنے کوئی بھی اعتراض مگر ہم لے آئیں گے آپ کے پاس حق اور بہترین مزاج، یعنی وہ اعتراض شبہات الزامات لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ان کے اعتراضات کا جواب دیں گے بلکہ ان کو سپیچ لیس بھی کر دیں گے۔
الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، جو لوگ جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین ہیں ٹھکانے کے لحاظ سے، بہت بھٹکے ہوئے راستے کے اعتبار سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب، اور ہم نے بنا دیا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے کہا تم دونوں جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بالکل تباہ کر کے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً، اور نوح کی قوم کے جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، ہم نے غرق کر دیا انہیں اور بنا دیا انہیں عبرت کی ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور نسلیں اس کے درمیان بہت سی۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کے ہم نے بیان کیا اس کے لیے عبرتناک مثالیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کیا بری طرح سے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یقیناً یہ کافر آئے ہیں اس بستی کے پاس جس پر برسائے گی بری بارش۔ افلم یکون یرونہا، تو کیا یہ نہیں دیکھتے اسے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ امید نہیں رکھتے دوبارہ جی اٹھنے کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرکین عرب یہ مکہ والے جس جگہ پہ رہتے تھے، ان کا جو تجارتی راستہ تھا یمن سے شام، اسی راستے پہ یہ وہ تباہ و برباد بستیاں موجود تھی جن کا ذکر بار بار قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ دیکھتے ہیں آپ کو نہیں بناتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر مذاق، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ جنہیں بھیجا ہے اللہ نے رسول بنا کے؟ ان قَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، بے شک قریب تھا کہ بھٹکا دیتے ہمیں ہمارے معبودوں سے۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر نہ ہوتا کہ ہم ڈٹ گئے ہوتے ان پہ۔ وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، اور انقریب وہ جان لیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے کے اعتبار سے۔ اور ایت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اسے جس نے بنا لیا معبود اپنی خواہشات نفس کو؟ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ ہوں گے اس کے ذمہ دار؟ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یاقلون، یا آپ سے ہم خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانام بل هم اضل سبیلا، وہ نہیں ہے مگر چوپایوں کی طرح بلکہ وہ زیادہ بھٹکے ہوئے راستے کے اعتبار سے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کو کہ کیسے اس نے پھیلا دیا سائے کو؟ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر وہ چاہتا تو یقینا کر دیتا اسے ٹھہرا ہوا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنا دیا سورج کو اس پر دلیل۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے سمیٹ لیا سائے کو آہستہ آہستہ سمیٹ کے۔ وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا، اور وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو آرام، اور بنایا دن کو دوبارہ اٹھنے کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو بشارت دینے والیاں بنا کر آگے آگے اپنی رحمت کے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پاکیزہ پانی۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے مردہ زمین کو، اور ہم پلائے اسے انہیں جو ہم نے پیدا کیے بہت سے چوپائے اور انسان۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے گردش دی اس پانی کو ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو حق قبول نہیں کیا اکثر انسانوں نے مگر ناشکری کرتے ہوئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو یقینا بھیج دیتے ہر بستی میں خبردار کرنے والا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت مانے کافروں کی بات۔ وَجَاهِدٌ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کیجئے ان سے اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد۔ میں آپ کو پہلے بھی نوٹ کرتا آ رہا ہوں کہ انذار بھی قرآن کے ذریعے، تبشیر بھی قرآن کے ذریعے، تبلیغ بھی قرآن کے ذریعے، اور اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد بھی قرآن کے ذریعے کیجئے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی ہے اللہ جسے ملا کر چلائے دو دریا، یہ ہے میٹھا پیاس بجانے والا اور یہ ہے کھارا کڑوا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس نے رکھ دیا ان دونوں کے درمیان پردہ اور ایک آڑ روکنے والی باہم ملنے سے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے بنایا پانی سے انسان کو۔ وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر بنایا اسے خاندان والا اور سسرال والا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بڑی قدرت والا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ نفع دیتے ہیں انہیں نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں انہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور ہے کافر اپنے رب کی طرف پیٹ پھیرنے والا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بشارت دینے والا خبردار کرنے والا بنا کے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا،
فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر سوائے اس کی کہ جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف کا راستہ، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اور بھروسہ کیجئے ہمیشہ زندہ رہنے والے پہ جو کبھی فوت نہیں ہوگا، اور تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہ کافی اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے والا، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر بیٹھا تخت حکومت پہ، الرحمن فصل بھی خبیرہ، وہ رحمان ہے پوچھے اس کے بارے میں کسی باخبر سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، وہ کہتے ہیں کون ہے یہ رحمان، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کہ ہم سجدہ کریں اسے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں ہمیں، اور یہ بات بڑھا دیتی ہے انہیں نفرت میں۔ یہ آیت سجدہ سجدہ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ مشرکین مکہ بار بار آپ سے پوچھتے تھے کہ رحمان کون ہے، مر رحمان، رحمان کون ہے؟ تو مفسرین کے خیال کے مطابق یہ جو سورۃ الرحمان ہے، مفسرین کی رائے کے مطابق سورۃ الرحمان اسی کا جواب کے لیے نازل تھی، جب انہوں نے کہا کہ مر رحمان، رحمان کون ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی کے ساتھ، اور جب بحث کرنے لگتے ہیں ان سے جاہل وہ کہتے ہیں تم پر سلام، یعنی وہ خام خواہ میں آرگومنٹ میں نہیں پھنستے، ایسے آرگومنٹ جس میں اگلا والا بات ماننے پہ تیار نہ ہو، دلیل کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر ہاتھا پائی اور لڑائی تک نوبت نہیں آنے دیتے، بلکہ ان کو سلام کہہ کے چل پڑتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہٹا دے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، انها ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بری جگہ ہے عارضی ٹھہرنے کے اعتبار سے، مستقل قیام کے اعتبار سے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، اور ہوتا ہے ان کا خرچ اس کے درمیان میانہ روی پر۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور وہ نہیں قتل کرتے کسی ایسی جان کو جسے محترم ٹھہرایا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جس نے کیا ایسا وہ پائے گا گناہ کی سزا، یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد به مہانا، بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، وہ ہمیشہ رہے اس میں ذلیل ہو کر، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور عمل کیا اچھا، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے، وقان اللہ غفور رحیم، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا، ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، اور جس نے توبہ کی اور عمل کیا اچھا تو بے شک وہی ہے جس نے توبہ کی اللہ کے حضور سچی توبہ، والذین لا یشهدون الزورا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں، واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب وہ گزرتے ہیں کسی بے مقصد کام کے پاس سے تو گزرتے ہیں بڑی شان بے نیازی کے ساتھ، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہ صما وعمیانا، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے تو نہیں گر پڑتے ان پہ بہرے اور اندھے ہو کے، والذین یقولون، اور جو دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب عطا فرما ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں بنا دے پرہیزگاروں کا پیشوا۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو خود بھی یاد کیجئے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے، اس دعا کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی وہ خوش نصیب ہے جنہیں بدلے میں دیے جائیں گے جنت کے بالا خانے، بس سبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا دعا کے ساتھ اور سلام کے ساتھ، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، حسنت مستقر و مقامہ، وہ بہت عمدہ جگہ ہے عارضی ٹھہرنے کے اعتبار سے اور مستقل قیام کے اعتبار سے۔ اللہم اجعلنا منہم، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں سے بنائے۔ کل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب اگر نہ ہوتا تمہارا اسے پکارنا، فقط کذبتم، پس تم جھٹلا چکے ہو،
فسوف یکون لزاما، سو اب ان قریب ہوگا عذاب کا چمٹنا۔ الحمدللہ یہاں پہ سورۃ الفرقان مکمل ہو چکی ہے۔ اگلی سورت جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی تیز ٹیمپو والی سورۃ الشعراء ہے۔ سورۃ الشعراء کی ایک یونیک بات یہ ہے کہ مکے صورتوں میں آیات کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ مدنی صورتوں میں آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے، جبکہ مکی صورتوں میں آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت سورۃ الشعراء ہے۔ لیکن حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت سورۃ الاعراف۔ اب سورۃ الشعراء کی خاصیت یہ کہ اس میں آیات جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الطٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا۔ وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے نبوت ملی تھی، اور کیسے آپ کو حکم ملا تھا کہ فرعون کے دربار میں جانا ہے۔ پھر آپ نے وہ پورا قصہ پڑھا تھا کہ کیسے وہاں پہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے مصر سے ہجرت کی تھی۔ اس میں سورۃ الشعراء میں جو فرعون کے دربار میں تفصیلی بحث ہوئی تھی یا تفصیلی مکالمہ ہوا تھا، ڈائلاگ ہوا تھا فرعون سے، سورۃ الشعراء میں اس کا ذکر آئے گا۔ اور آپ دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک فیوجیٹو تھے، ایک مفرور تھے ان کی زبان میں، جنہوں نے فرعون کی فوج کے ایک بندے کا قتل کیا تھا اور ان کے پر قتل کا الزام تھا، ان کا فرعون کے دربار میں پہنچنا اور پھر ان سے مقابلے میں ڈائلاگ کے ذریعے اپنے بالکل ایک جو جس کو کہتے ہیں سچویشن کا ریورس ہونا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بہت ہی ایک لو پوزیشن پہ تھے، اس ڈائلاگ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن چینج ہوتی ہے، اور فرعون جو بہت طاقتور پوزیشن پہ تھا وہ بہت ویک پوزیشن پہ چلا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پاورفل پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، صرف اور صرف اس ڈائلاگ کے ذریعے جو یہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا سورۃ الطٰہٰ کے اندر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ اس دعا کا اثر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو کہ آپ کو سٹرٹلنگ کا پرابلم تھی، زبان میں لکنت تھی، لیکن اس دعا کے زیر اثر جب آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں تقریر کی اور فرعون کے ساتھ اپنے آرگومنٹس کیے، تو فرعون جو بالکل فرعون اس کے جنرل جو ہے بالکل سپیچ لیس ہو گئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی، لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے اپنے آپ کو کہ وہ نہیں ہے ایمان لانے والے۔ ان نشاء ننزل علیہ من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو نازل کرتے ہیں ان پہ آسمان سے کوئی نشانی اور پھر ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے لیے جھک جانے والی۔ وما یاتیہ من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه موردین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی تازہ نصیحت رحمان کی طرف سے مگر وہ سے رخ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، پس وہ جھٹلا چکے تو جلد آئیں گے ان تک وہ خبریں جن کو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کتنی ہی ہم نے اگائی اس میں ہر عمدہ قسم کی چیزیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، یقینا اس میں ہے نشانیاں، وما کان اکثر مؤمنین، اور نہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب یقیناً ہے ہی بہت زبردست ہمیشہ رحم کرنے والا۔ ذرا یہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو دو آیات ہیں، ان فی ذالک الآیات سے لے کے عزیز الرحیم، یہ بار بار ہر جو نبی کا قصہ آئے گا، قوم کا قصہ آئے گا، اس کے بعد یہ دو آیات جو ہے وہ ریپیٹ ہوں گی۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب پکارا تمہارے رب نے موسیٰ کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ظالم قوم کی طرف، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کی طرف، أَلَا يَتَّقُونَ، کیا نہیں اختیار کریں گے وہ پرہیزگاری۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبونی، ادرا موسیٰ علیہ السلام کے آرگومنٹ سنیے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کی کہ ان کو کیا کیا پرابلم ہے۔ سب سے پہلی پرابلم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اب ذرا ذہن میں یہ رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ قتل کا مقدمہ تھا، ٹھیک ہے، تو قتل کی سزا کیا ہوتی ہے؟ موت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مرنے کا ڈر نہیں تھا، آپ کو ڈر یہ تھا کہ جب میں ان کو جا کے کہوں گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ نہ کہ مجھے جھٹا دے، تو پہلا انہوں نے یہ پیش کیا۔ دوسرا، وَيَزِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ اور نہیں چلتی میری زبان پر رسالت بھیجے ہارون کی طرف۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا میرے ذمہ گناہ ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِي، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے۔ قَالَ كَلَّا، فرمایا اللہ نے ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، پس تم دونوں جو ہماری آیات کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون بھی عطا کر دیے، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تو تم جاؤ فرعون کے پاس، فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کہو بے شک ہم تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔
اب حضرت موسیٰ حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام مشکلات دور ہو کی، اور آپ فرعون کے دربار میں پہنچ کے اور آپ نے ان کو یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ کسی طریقے سے موسیٰ اور ہارون پہنچ گئے، اب اس نے چاہا کہ ان کو انٹیمیڈیٹ کرے، یعنی ان کو اوپر سب سے پہلے ان کو اپنا احسان یاد دلائے۔ کیا احسان؟ کہ حضرت موسیٰ جو ہے فرعون کے دربار میں بچپن سے پلے تھے۔ آپ کو قصہ یاد ہوگا کہ کیسے ان کی ماں نے ان کو تابوت میں ڈالا تھا، ایک لکڑی کے باکس میں ڈالا تھا، اور باکس جو ہے وہ یہاں تک آ گیا تھا، نہر تک آ گیا تھا۔ اور اس کا ذکر آگے جا کے ہم سورۃ النمل اور سورۃ القصص میں پڑھیں گے، کیسے پھر ان کی وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہ پرورش تھی۔ فرعون نے اپنا احسان یاد دلایا، قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہا فرعون نے کیا ہم نے نہیں پالا تمہیں اپنے ہاں جب تم بچے تھے، اور تم نے بسر کی ہمارے درمیان اپنی عمر کے چند دن، وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین۔ دیکھیں کتنا اسٹرینج ایکسپریشن ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قتل کیے جانا یاد دلا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ درباریوں کے سامنے کھل کے گئے موسیٰ تم نے قتل کیا تھا، تو اس نے کہا اور تم کر گئے اپنا وہ کام جو تم کر گئے اور تم ہو نا شکروں میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال فعلتها اذا وانا من الضالین، فرمایا موسیٰ میں نے کیا تھا وہ کام جب میں تھا سیدھی راہ کا تلاش کرنے والا، ففررت منکم لما خفتکم، تو میں نے راہ فرار اختیار کی تم سے جب میں ڈر گیا تھا تم سے، فوہب لی ربی حکمن، پھر عطا فرمائے مجھے رب نے حکمت، وجعلنی من المرسلین، اور بنا دیا مجھے رسولوں میں سے، وتلک نعمت تمنوها علی، اور یہ کوئی نعمت ہے تم احسان رکھ رہے ہو جس کا مجھ پہ، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہارے محل میں پرورش پائی ہے، تو اس کے بدلے تم کیا بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا غلام بنا لو گے؟ ان ابت بنی اسرائیل، جبکہ تم نے غلام بنا رکھا ہے تمام بنی اسرائیل کو۔ اب فرعون کو پہلا وار تو ناکام ہو گیا، اب اس نے پینترا بدلا، قال فرعون وما رب العالمین، پوچھا فرعون نے اور کیا ہے یہ سارے جہانوں کا رب؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو موقع مل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، فرمایا موسیٰ نے وہ جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، وہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی صفات بیان کرنی شروع کی تو فرعون اور اس کے درباریوں کے ہاتھ پاؤں پھوٹ گئے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، کہا فرعون نے ان سے جو اس کے ارد گرد تھے کیا تم سن رہے ہو؟ قال ربکم، فرمایا موسیٰ نے جو تمہارا رب ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو موقع مل گیا، حضرت موسیٰ نے تبلیغ جاری رکھی۔ اچھا پہلے موسیٰ فرعون کو سے مخاطب ہو رہے تھے، اب قوم کا ضمیر لگا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہوئے، فرماتے ہیں قال ربکم ورب آبائکم الاولین، فرمایا موسیٰ نے جو تمہارا رب ہے تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا، فرعون نے پینترا بتا، اس نے کہا یہ تو گیم ہاتھ سے نکل گئی، اس نے کہا بے شک تمہارا رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف یقیناً دیوانہ ہے، اب وہ اپنے درباریوں کو کہہ رہا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ جاری رکھی، فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، فرمایا موسیٰ نے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان کے درمیان ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ اب فرعون کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ بات میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے، تو اس نے پھر آخری جو ہے وہ داؤ کھیلا، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہا فرعون نے اگر تم نے بنایا معبود میرے سوا کسی اور کو میں ضرور بے ضرور بنا لوں گا تمہیں قیدی۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ کو سمجھ میں آ گئی کہ فرعون ابھی کسی آرگومنٹ کسی دلیل کو نہیں مانے گا، تو آپ نے فوراً کہا اگرچہ میں لے آؤں تمہارے پاس ایک واضح چیز۔ فرعون نے سوچا یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں آئے ہیں، ان کے پاس تو کوئی سامان بھی کوئی نہیں، صرف ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، یہ کیا مجھے کوئی چیز دکھا دیں گے؟ فرعون کہتا ہے قال فاتی بھی، فرعون نے کہا پیش کرو اسے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فالقى عصاه، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو لاٹھی ہے اس کو ڈال دیا، فاذا هي ثوبان مبین، سو فوراً وہ تھا واضح اژدہا، وہ لاٹھی سانپ بن گئی۔ اب ذرا جسٹ امیجن کیجئے دربار کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا آ گیا ہے، تمام کے تمام درباری جو ہے اور فرعون اور درباری جو ہے وہ شش ہوں گے، حیرت انگیز ہو گئے، اور ایک پینیکی کی سچویشن کریٹ ہوگی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور نکالا اپنا ہاتھ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو یکا یک وہ تھا چمکتا ہوا دیکھنے والوں کے لیے۔ اب یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کر دیے۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، کہا فرعون نے ان سرداروں سے جو اس کے ارد گرد تھے، إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، فرعون کو سمجھ میں آ گئی وہ موسیٰ علیہ السلام سے نہ تو دلیل کے ذریعے جیت سکتا ہے نہ کسی اور ذریعے سے، تو اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا، کہتا ہے بے شک یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، اور ساتھ ہی اب ان کو ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہے، ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ یرید ان یخرجک من ارضکم بسحرہ، چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو سے۔ فماذا تأمرون، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ فرعون جب کبھی اپنے درباریوں کو منہ نہیں لگاتا تھا، مجھ سے مشورہ مانگ رہا ہے۔
درباریوں کو موقع مل گیا، انہوں نے مشورہ دیا، قالوا ارجی واخاہ وبس فی المدائن حاشرین، کہنے لگے سردار ابھی چھوڑو رکھو اسے اور اس کے بھائی کو اور بھیجو شہروں میں جمع کرنے والے، یا تو کا بکل سحار علیم، وہ لے آئے تمہارے پاس ہر ماہر بڑے جادوگر کو، فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو جمع کر لیے گئے بڑے جادوگر ایک مقرر دن کے بعد، وکیل للناس هل انتم مجتمعون، اور کہا گیا لوگوں سے کیا تم بھی جمع ہونے والے ہو، لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، شاید ہم پیروی کریں بڑے جادوگروں کی اگر ہو جائیں وہی غالب، فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، پھر جب آئے بڑے جادوگر کہنے لگے فرعون سے کیا بے شک ہمارے لیے واقعی نام ہوگا اگر ہم ہی ہوئے غالب، جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا کہ فرعون فکس ہے، اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اگر موسیٰ سے جیت جائیں تو ہمارے لیے بڑا انعام ہوگا، فرعون نے کہا قال نعم انکم اذا لمن المقربین، فرعون نے کہا جی ہاں اور بلا شبہ تب تو تم ضرور ہو جو کہ خاص لوگوں میں سے، اب گراؤنڈ میں آگے سارے لوگ مقابلہ شروع ہونے والا ہے، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، فرمایا ان سے موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، تو انہوں نے ڈال دی اپنی رسیاں اور لاٹیاں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی یقین غالب آنے والے ہیں، فالقى موسیٰ عصاه، پھر ڈالا موسیٰ نے اپنے عصا، فاذا هي تلقف ما يافكون، تو فوراً وہ نکلنے لگا اس فریب کو جو انہوں نے بنا رکھا تھا، فالقي السحرة ساجدين، بس گرا دی گئے جادوگر سجدے میں، پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جادوگروں کو تو پتا تھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے کی لاٹھی سانپ بنی ہے، یہ بایولوجیکل سانپ بنی ہے، یہ معجزات یہ معجزہ ہے، اور انہوں نے تو سحر کیا ہوا تھا، ان کو جب اس بات کا پتہ چل گیا تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان ہے، کہتے ہیں قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، پکار اٹھے ہم ایمان لے آئے سارے جہانوں کے رب پہ، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، فرعون کو پتا چلا یہ تو گیم میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اس نے فوری طور پہ ایک نئی چال چلی، قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، کہا فرعون نے تم نے موسیٰ کی بات مان لی اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تمہیں، انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ یقینا تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں سکھایا جادو، فلسوف تعلمون، تو یقینا جلدی تم جان لو گے، ساتھ ہی اس نے اپنی عوام کو ٹیررائز کرنے کے لیے کیا کہا، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، یقینا میں بری طرح سے کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرفوں سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور سلیب پہ لٹکاؤں گا تم سب کے سب کو، اب اس نے جادوگروں کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا تاکہ اس کی عوام انٹیمیڈیٹ ہو جائے، اس کی عوام کو اس کے خلاف بغاوت کا سوچے بھی نہ، قالوا لا زیرا، جادوگروں نے کہا کچھ ڈر نہیں، انا الی ربنا منقلبون، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں، انا نطمع، بے شک ہم امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہمارا رب ہماری خطائیں، ان کننا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہم ہوئے اول ایمان لانے والے۔ اب جسٹ امیجن کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب زبان کی گرہ کھولی تو آپ علیہ السلام نے کس طریقے سے فرعون کو اس کے دربار میں اس کے جرنیلوں کے سامنے اس کے منسٹر کے سامنے کیسے سپیچ لیس کر دیا، اور فرعون جو الٹیمیٹ طاقت کا مالک تھا، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، وہ اس قدر بے بس ہو گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی طور پہ بھی مقابلے کے سے میں جیتنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ رائٹ جی، الحمدللہ ہم نے 3 رکوع سورۃ الشعراء کے پڑھ لیے، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہیں سے آگے چلیں گے، لیکچر کی طرح اگر کوئی چیز قرآن مجید کے خلاف حق کے خلاف زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف فرمائے، اور اس